अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, इजी लाइफ विद जैगम यूट्यूब जो हमारा चैनल है, ये आपके सामने बेशुमार प्रोग्राम पेश करता है। आज सामीन किराम, आपसे मुखातब है प्रोफेसर कारी अब्दुल मन्नान जैगम, और एक बहुत ही बड़ी आपसे बात करने लगा हूँ। हमारा एक प्रोग्राम है अलमरातुस सालिहा मैरिज कंसल्टेंट। इस इदारे के बनाने का मकसद ये है कि हमारे जो वालिदैन हैं, सरपरस्त हैं, उनकी बहुत बड़ी परेशानी अपने बच्चों के रिश्तों का मतलब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश है कि इस इदारे को मजबूत किया जाए और एक अच्छे नज़म से वालिदैन की इस परेशानी को दूर किया जाए। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर एक बात आपसे अर्ज़ करने लगा हूँ कि बेशुमार वालिदैन मेरे साथ रब्ता करते हैं। वो कहते हैं हमारी बेटी है तो हमें इसके लिए ऐसा यानी दामाद चाहिए। हम तो गरीब हैं, लेकिन वो बंदा बहुत बड़ा अमीर हो, 2-4 लाख माहवार उसकी आमदन हो, तकरीबन 1 कनाल में 1.5 कनाल में उसका घर हो, गाड़ी उसके पास हो। हमारी बेटी का इधर से निकाह हो जाए, हमारी बेटी जो है ना तख्त पर बैठ जाए, गाड़ियाँ और नौकर आगे पीछे हों, हैं घर में कपड़ों के लिए अलग नौकर हो और बर्तनों को साफ़ करने के लिए अलग हो, खाना पकाने के लिए अलग हो, तो हमारी बेटी जाते ही पलंग पर बैठ जाए, हमारी बेटी बहुत खूबसूरत है। तो हमारी बेटी खूबसूरत है, जो बंदा खूबसूरती को पसंद करता हो और मालदार हो तो वो हमारी बेटी का उससे निकाह कर दें। आपको जो आपका इदारा उसकी सारी जिम्मेदारियां वाजिबात हम अदा करने के लिए तैयार हैं। बस ये हो हम गरीब हैं, हमारी बेटी निकाह के बाद अमीर हो जाए, ऐसा कोई हमें रिश्ता दे। और मेरे भाइयों, इसी तरह जो लड़की के जो सरपरस्त हैं वो हमें कहते हैं कि हमारे लिए अच्छा जो दामाद मालदार दो। माल के पीछे लगे हुए हैं, कहते हैं उम्र ज़्यादा हो कोई टेंशन नहीं, खूबसूरती की कोई बात नहीं, मालदार होना चाहिए। यकीन करें, मैं वल्लाह अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, एक लड़की पाकिस्तान में फैसलाबाद में MSc किया हुआ, वो कहने लगी कारी साहब मुझे शौहर चाहिए। मैंने कहा कैसा? उसने कहा मेरी बड़ी बहन जो है ना उसकी हमने शादी की है, जब वो गाड़ी पर जाती हैं तो उसका शौहर ऐसे लगता है जैसे उसका ड्राइवर हो। मतलब क्या, हमारी बहन खूबसूरत है, वो काले रंग का है, छोटे कद का है, इतना हसीन भी नहीं है, हमारी बहन हसीन है। जब वो गाड़ी चलाता है देखने वाले कहते हैं कि माशाल्लाह इतनी खूबसूरत औरत है, लगता है ये मालकन है और ये इसका ड्राइवर जा रहा है। उसने अपनी बहन की मिसाल देकर मुझे समझाया कि मेरी MSc तालीम है, कद काट हुसन अल्लाह ने दिया है, बस मुझे वो चाहिए जिसकी अपनी फैक्ट्री, अपना अच्छा कारोबार हो, गाड़ी हो और बंगला हो, बस और कुछ नहीं है, कोई शर्त नहीं है। मेरे भाइयों, ये मेयार है हमारी बहनों, बेटियों और सरपरस्तों का। इसी तरह मेरे भाइयों, बेशुमार भाई हमारे साथ रब्ता करते हैं कि हमने अपने बेटे का निकाह करना है, हमें ऐसी बहू दें, या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, और इसके अलावा जनाब वो नर्स हो या टीचर हो या फ़ौज में मुलाजमत करती हो। अगर इनमें से भी कोई नहीं तो फिर वो मालदार हो, उसके पीछे से इतनी जायदाद आए कि अगर उनके रेंट वगैरह आए तो माहवार जो है ना उस पर हमारा गुजारा इनका होता रहे, ना हमें उसका फ़िक्र रहे ना अपने बच्चे का फ़िक्र रहे, हमारा बच्चा निकाह के बाद फ़ौरन बीवी के माल से मालदार बन जाए। मेरे भाइयों, ये मेयार हैं, ये मर्दों के, औरतों के, बेटों के, बेटियों के। तो मेरे भाइयों, जिन्होंने इस मेयार को, माल को सामने रख के फिर बच्चों के रिश्ते किए हैं, मैंने वालिदैन को जलील होते हुए देखा है, लड़कों और लड़कियों को जलील होते हुए देखा है। वो बाप कहता है कि बेटा मेरे हाथों से निकल गया, जब से हसीन बीवी इसको लेकर दी है, मालदार बेटी, ये हमें पूछते नहीं है। और मेरे भाइयों, ऐसी हमारी बेटियां जिनकी माल देकर निकाह किया था, वो कहते हैं आज उनके घरों में हमारी बेटी की कोई कदर नहीं है, उनको कोई इज्जत नहीं है। बस ना वो हमें इज्जत से दमाद हमारे घर आता है, बस सलाम दुआ भी नहीं, अखलाक भी नहीं है। हमारी बेटी के साथ सारा ख़ानदान, वो कहता है ये गरीबों की कहाँ से ली है। तो हमारी बेटी की तजलील हो रही है। मेरे भाइयों, खुदारा अपने बच्चों के मतलब ऐसी सोचें ख़त्म करें, आप दीन की बुनियाद पर बच्चों के निकाह करें, इंशाअल्लाह माल इनका मुकद्दर बन जाएगा। जब अल्लाह राज़ी हो जाएगा, अल्लाह बरकतों के दरवाजे आसमान से, ज़मीन से इनके घर में खोल देगा। तो मेरे भाइयों, ये कुछ गुजारिशात हैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। यकीन करो कि मेरी कोशिश रही है कि जो बेवा औरतें हैं या हमारी तलाक याफ्ता बहनें हैं, उनका निकाह फ़ी सबीलिल्लाह उनसे कुछ ना लिया जाए। हालांकि हमारा इदारा है, हम इदारे से तावन भी करवाते हैं। जब बात पक्की हो जाती है हमारे अदारे का तावन होता है, जब निकाह होता है उसके बाद ही हमारे अदारे का तावन होता है, क्योंकि अदावर ये जो इदारा है आपके तावन से चलना है, इसके अखराजात है, इसकी मेहनत है।
لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ کام شروع کیا ہے کہ جو بیوہ اور ہماری جو ہے نا طلاق یافتہ بہنیں ان کو ہم فی سبیل اللہ کروا. اب یقین کریں میرے ساتھ ایسی خواتین ہیں وہ کہتی ہیں کوئی شرط نہیں ہے، بس چاہے وہ دوسری شادی والا ہو، چاہے اوور ایج ہو، چاہے خوبصورت ہو، لیکن اس کا کاروبار اتنا ہو 2-3 لاکھ ماہوار کماتا ہو، اچھا بنگلہ ہو، اچھی گاڑی ہو، ادھر سے نکاح ہو جائے، ادھر سے مجھے الگ مکان میں رکھے، گاڑی میں اور ڈرائیور میرے پاس ہو، گھر کے اخراجات کا مجھے فکر نہیں، میں ساری باتیں برداشت کرتی ہوں. اور میرے بھائیوں ایسی بہنیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہاں جی بس وہ اس کی یعنی ماہوار آمدن یا گورنمنٹ سروس ہو یا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، یا اس کی فیکٹری ہو، یا اس کی جائیداد اتنی ہو کہ زمین ہے، زرعی زمین اتنی ہے، اتنا ٹھیکہ آتا ہو، اتنا مال آتا ہو، اس کو کمانے کا فکر نہ ہو، یا اس کا جناب کوئی اس کے بے شمار دکانیں ہوں، بے شمار اس کی مارکیٹیں ہوں، بے شمار گھر ہو، وہاں سے رینٹ اتنا آئے کہ ماہوار جتنے خرچہ اس سے کئی گنا زیادہ ماہوار آمدن ہو، بس اور کوئی شرط نہیں ہے. میرے بھائیوں جنہوں نے بھی دین کو چھوڑا ہے اور دنیا اور حسن پرستی کی ہے، ان کے گھروں میں ہم نے برکتیں نہیں دیکھی. بے شمار بہنیں، یقین کریں لاہور سے ایک بہن تھی، اس کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا، میں نے اس کو بے شمار رشتے دکھائے، جو بھی دیکھتی یہ جناب اس کی ماہوار انکم جو ہے نا یہ 50,000 ہے، اس کی لاکھ ہے، میں نہیں کر سکتی. میں نے تو 10-20 سال میں نے انتظار کیا ہے، اتنا انتظار کرنے کے بعد میں کسی غریب سے شادی کر لوں؟ نہیں، اس سے نہیں. اخیر کیا ہوا جناب؟ اخیر ایک رشتہ ان کو ملا، اس نے کہا جی میں بہت بڑا لینڈ لارڈ ہوں، بیگم میری فوت ہو گئی ہے، بچے میرے ہیں وہ بڑے ہیں. کہنے لگی یہ ٹھیک ہے، اس کے بچے بڑے ہیں، مجھے کون سا کسی کے جناب پیمپر تبدیل کرنے پڑیں گے اور کسی کا کھانا، یہ تو. اس نے کہا کوئی نہیں، گھر ملازمی ہے، سارا وہ کام کرتی ہیں، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے جناب. نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد اگر اس عورت کو کبھی میڈیسن کی ضرورت ہے، اس نے کبھی میڈیسن نہیں لے کر دی میرے بھائیوں. اور اس کے بعد گھر میں اس کی اتنی بے قدری ہے، 6 مہینے میں اس کو ایک مرتبہ 1000 روپے خرچہ دیا، ایک مرتبہ 1500 دیا ہے. اور 6 مہینے کے بعد وہ ذلیل ہو کر وہ لڑکی جو اپنے حسن پر ناز کرتی تھی اور بڑے بڑے اچھے شریف مردوں کو اس نے ٹھکرایا، کہتی مالدار سے کرنی ہے، اب وہ اپنے والدین کے گھر میں بیٹھی ہوئی کہتی بس میں نے اس سے طلاق ہی لینی ہے. میرے بھائیوں بے شمار ہمارے بھائی ہیں، بے شمار بہنیں ہیں. پھر مجھے دکھ ہوتا ہے، کئی میرے بھائی ہیں ان کو میں رشتہ دکھاتا ہوں اور لڑکی والے اگر انکار کر دیتے ہیں دوبارہ، پھر اتنی مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی اچھی نیک لڑکی ہے تو بس کس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا؟ غربت کی وجہ سے، مال کی کمی کی وجہ سے، یا عمر کا تھوڑا 2 سال اوپر نیچے ہو گیا. اسی طرح بے شمار ہمارے بھائی ہیں، جب ان کو رشتہ دکھایا کہتے ہیں یہ چھوڑیں کوئی اور دکھائیں، یہ چھوڑیں اور دکھائیں. بے شمار بہنیں ہیں، ان کو کوئی رشتہ دیتا ہوں کہتی یہ چھوڑیں اور دکھائیں. آخر میں کیا نکلتا ہے؟ لڑکی والے چاہتے ہیں مالدار بندہ ہو اور لڑکے والے چاہتے ہیں ایسی لڑکی ہو جو ٹیچر ہو، ڈاکٹر ہو، وہ منتھلی ماہوار کماتی ہو. تو بس یہ مال کی بنیاد پر، اور دوسرا حسن کی بے شمار ایسے بھائی ہیں کہتے ہیں حسین اور رج کے تو کوئی مسئلہ نہیں، تسی آکھو توڑے ادارے دی خدمت بھی کر دیں گے، لڑکی بڑی خوبصورت ہوئے، چھوٹی عمر ہوئے. اسی طرح میرے بھائیوں بے شمار یعنی مرد ہیں، بے شمار عورتیں ہیں. مرد حسن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، عورتیں مال کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. مال اور حسن کا مقابلہ ہے، اور جب نکاح ہو جاتا ہے پھر دونوں ذلیل ہو کر رہ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ بہترین جوڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر ہے تو وہ حضرت فاطمہ کا ہے اور حضرت علی کا ہے، اور نکاح رسول اللہ نے کیا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کو گھر سے الوداع کیا، کوئی جہیز نہیں دیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے شادی پر جناب کیا ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں ہے، وہ زرہ ہے، وہ تلوار ہے، اور وہ کھیس ہے، چادر ہے اوپر لینے کے لیے، ٹھیک ہے نا، ان میں سے کوئی چیز سیل کر کے، ٹھیک ہے نا، تو جس طرح زرہ انہوں نے سیل کی، حضرت عثمان غنی نے وہ خریدی، وہ خرید کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے پیسوں سے حضرت فاطمہ کے لیے کوئی مسلح ہو گیا، کوئی لوٹا ہو گیا، کوئی چکی وغیرہ ان کے لیے بنا کر دی، چلو جاؤ. اور آپ دیکھیں ساری زندگی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے محنت کی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھیں گھر میں خدمت کی. نبی پاک کی بیٹی ہے، آٹا خود وہ چکی چلا کر پیستی ہیں، اور پانی کندھوں پر مشک لاد کے خود لے کر آتی ہیں. اللہ کے رسول یہ نہیں کہا علی یہ میری بیٹی ہے، یہ پانی لے کر آئے، میرے بیٹی کی توہین ہے، میری توہین ہے.
اب روزانہ صبح اور شام کا آٹا میری بیٹی یہ ہے نا یہ چکی چلائے اور آٹا بنائے، نہیں، بلکہ مال غنیمت سے مال آیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام بھیج دیا، فرمایا اللہ کے رسول محنت کرتی ہیں بہت زیادہ، چکی بھی چلاتی ہیں اور پانی بھی لے کر آئے، ایک خادم مجھے بھی دے دینا۔ اللہ کے رسول رات کو سارا مال اور سارے غلام وہ تقسیم کر کے اگر خالی واپس آئے تو بیٹی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیار تھا اور بیٹی فاطمہ کو اپنے ابو سے بہت زیادہ پیار تھا۔ نہ فاطمہ جیسی بیٹی دنیا میں آئے گی اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ ان جیسا باپ دنیا میں آئے گا، اور نہ ہی حضرت فاطمہ کے شوہر جیسا علی دوبارہ دنیا میں آئے گا۔ کوئی نسبت ایسی دیکھیں کہ جس میں اللہ نے انتہا نہ کی ہو۔ وہ شیر خدا، وہ جناب کے رحمت للعالمین، اور بیٹی کیا ہے جنت کے جناب عورتوں کی سردار ہے، اور ان کے آگے بیٹے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے حسن حسین۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں ایسی بیٹی کا گھر سے نکاح کر کے گھر سے الوداع کیا، کوئی جہیز نہیں دیا رسول اللہ نے۔ اور حضرت علی دیکھیں مالی طور پر کتنے کمزور ہیں، لیکن ایک وقت آیا کہ کوئی ایسا سائل سارے دروازوں سے خالی آ جائے، لیکن حضرت علی کے گھر سے کبھی خالی نہیں گیا، حضرت فاطمہ کے گھر سے کبھی خالی نہیں گیا۔ یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، رسول اللہ کا داماد ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ دیکھیں انتخاب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی شجاعت اور دین دیکھا، اور حضرت علی نے دیکھا کہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، نہ مال دیکھا، نہ جہیز دیکھا، نہ کچھ دیکھا۔ میرے بھائیوں، نام ہم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لگاتے ہیں، نام ہم رسول اللہ کا لگاتے ہیں، نام حسن حسین کا لگاتے ہیں، نام ان کے پیش کرتے ہیں، اور ہمارے گھر میں جو ہے نظام نہ ان کا ہے، نہ ان کی سیرت ہے، نہ ان کا کردار ہے۔ مال کو سامنے، حسن کو سامنے، اور جاہ جلال کو سامنے، دین کا نام کوئی بھی نہیں لیتا، اور کہتے ہیں ہم سب سے بڑے دیندار ہیں۔ میرے بھائیو، یہ کچھ دل کی باتیں ہیں جو آپ سے میں نے شیئر کی ہے۔ تو میرے بھائیو، جو والدین ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے بیٹوں کے لیے ایسی بیٹی بہو کا انتخاب کرے جو دیندار ہو، اور اسی طرح خواتین سے میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی بیٹے کے لیے نیک بیوی جو صوم و صلات کی پابند باپردہ ہو اس کا انتخاب کریں۔ ہم صحیح اور حق بات سیدھی لائن سے بہت دور چلے گئے۔ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ، یہ میں نے رشتوں کا ایسا پروگرام بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں ہم مل کر والدین کی بہت بڑی پریشانی بچوں کے رشتے آسان ہو جائیں، اور خصوصاً جو ہماری بیوہ متعلقہ ہیں فی سبیل اللہ ان سے کچھ بھی نہ لیا جائے، ان کے گھر بن جائیں، یہی اجر ہمارے لیے کافی ہے۔ ادارہ ہے، صاف ظاہر ہمارا ادارہ ہے، ادارے پیسوں کو بغیر تو نہیں چلتے۔ جو بھی ہمارے ساتھ بھائی رابطہ کرتا ہے، بہن، ہم ادارے کا پہلے تعاون کرواتے ہیں، جب کہیں پر بات پکی ہوتی ہے پھر ادارے کا تعاون ہوتا ہے، اور جب نکاح ہو جائے اس کے بعد فوراً پھر ادارے کا تعاون ہوتا ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں جو بیوہ اور متعلقہ بہنیں ان سے کچھ نہ لیا جائے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جو بیوہ ہو جائے، متعلقہ ہو جائے، جلدی اس کا نکاح کر دیں۔ تو ہم چاہتے ہیں ہماری بہنوں بیٹیوں کے گھر بن جائیں، لیکن افسوس متعلقہ اور بیوہ کی اتنی شرائط سخت ہیں اتنی کنواری بہنوں کی نہیں ہے۔ میری بات یاد رکھنا، کنواری بہنیں ان کی کوئی شرط نہیں، وہ جلدی مان جاتی ہیں، لیکن جو بیوہ متعلقہ ہیں وہ کہتی ہیں نام پلاٹ لگائیں، اتنے لاکھ حق مہر ہوگا، یہ اسٹام ہوگا، فلاں ہوگا، ماہوار خرچہ ہوگا، بہت بڑی شرطیں لگاتی ہیں جو ہماری بہنیں متعلقہ ہیں اور جو بیوہ ہیں۔ لیکن وہ ہمارے بھائی، میرے بھائی، جو بیوہ متعلقہ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آخر میں ان کو مایوسی ہوتی ہے، ایسی شرائط رکھ دیتے ہیں کہ وہ بندہ سوچتا ہے یار میں تو چاہتا ہوں کہ میں ثواب کے لیے کسی طلاق یافتہ کو اختیار کروں، میں اجر کے لیے کسی بیوہ کے ساتھ شادی کروں، لیکن میرے ساتھ یہ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ وہ بدظن ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ بے شمار بہنیں ان کو میں نے رشتے دکھائے، انہوں نے کہا یہ نہیں چھوڑو اور دو، اور بے شمار ہمارے بھائی ہیں ان کو ہم نے بہنوں کے رشتے دیے، وہ کہتے ہیں یہ چھوڑو اور دو۔ دونوں کی نظر مال پر ہے، مرد خوبصورتوں کے اوپر مر رہے ہیں اور عورتیں مال کے اوپر مر رہی ہیں۔ مال آگے آگے پھر آپ پیچھے پیچھے دوڑ لگائیں، مال ہاتھ نہیں آئے گا۔ لیکن جنہوں نے رسول اللہ کے نظام کو، اللہ کے نظام کو مانا ہے، ان کو اللہ نے عزت بھی دی ہے، مال بھی دی ہے، اور گھر میں سکون بھی ہے، اور اللہ نے اولاد ایسی دی ہے جو ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنی ہے۔ میرے بھائیوں، میرا یہ پروگرام ہے، آپ میرے پروگرام کو دیکھیں،
اچھا لگتا ہے لائک کریں، نہیں اچھا آپ ڈس لائک کریں، اور اچھا مشورہ بھی کمنٹ میں دیں۔ ہماری کمزوری ہیں میری جو آپ محسوس کریں وہ بھی ہائی لائٹ کریں۔ اور میرے بھائیوں میرا نمبر ہے اوپر واٹس ایپ میں، آپ میرے ساتھ مشورہ کریں، اچھے مشورے دیں، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کے مشوروں کا طلبگار ہوں کہ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے گھر کس طرح اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں، مل کر ہم یہ کام کریں۔ یہ ادارہ ہے میرے بھائیوں، ہمارے پروگرام لائک اور شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہمارے بچوں کے جو رشتوں کے معاملے آسان ہو جائیں۔ آپ سے اجازت چاہتا ہے آپ کا بھائی قاری عبد المنان زیگم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔